اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، زمین و آسمان کو بنا کر انسانوں کو بنایا، پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق کی رہنمائی کرنے کے لیے اس نے انبیاء و رسل کو ارسال فرمایا، تاکہ میری مخلوق پر حجت قائم ہو جائے، ان کی ہدایت کا سامان ہوتا رہے، اور پھر اپنے محبوب پر آ کر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنے محبوب پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا، اور خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بغیر وہ قصر نبوت ادھورا تھا۔ حدیث پاک ہے یہ، وہ قصر محل، قصر مانی محل، وہ قصر نبوت ادھورا تھا، پورا محل بن چکا تھا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، بس میں آیا ہوں، اس محل پر وہ آخری اینٹ لگا ہوں، اور اس محل کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انبیاء اور رسل کا دروازہ، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا شخص، ایک ایسی ذات مبعوث کرے گا، لفظ وہی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد، ایک شخص، ایک ہستی مبعوث کرے گا جو اس دین کو نئی تازگی عطا کرے گا، اس کی تجدید کرے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حضرت امام ابو داؤد سجستانی انہوں نے اپنی کتاب سنن نبی داؤد میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے، اور دوسرے بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی کی ابتدا میں ایک مجدد آتا ہے،
वो मुजद्दिद दीन की तजदीद करता है। दीन की तजदीद क्या करता है? वो सुन्नत को उरूज बख्शता है और बिदअत का कला कमा करता है। वो सुन्नत और सुन्नत पर अमल करने वालों को उरूज बख्शता है। ये उसकी तजदीद है। ये बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इस बात को बयान करने वाले कोई आम शख्स नहीं है। वो हजरत मुल्ला अली कारी, हजरत मुल्ला अली कारी हैं। मिरकात शरह मिशकात में ये बात नकल कर रहे हैं। वो सुन्नत और सुन्नत पर अमल करने वालों को उरूज बख्शता है, बुलंदी बख्शता है, और बिदअत और अहले बिदअत को उनकी कला कमा करता है, उनकी हौसला शिकनी करता है। यह मुजद्दिद का काम होता है। हर 100 साल का मुजद्दिद होता है। हर 100 साल का मुजद्दिद होता है जो दीन की तजदीद करता है। और हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम के मुताबिक आप फरमाते हैं मुजद्दिद कौन होता है? जिस सदी का मुजद्दिद होता है, उस सदी के अंदर जितने औलिया होते हैं, अक्ताब होते हैं, औताद होते हैं, अगवास होते हैं, सबको फैज इलाही उसके वसीले से, उसकी निस्बत से मिलता है। ये हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि उस सदी के जितने औलिया अल्लाह होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, उन्हें फैज उस मुजद्दिद की निस्बत से मिलता है। और फिर दफ्तर दोम मकतूब नंबर 4 में आप फरमाते हैं, ये मकतूब हजरत मीर नोमान बदखशी उनकी तरफ हजरत इमाम रब्बानी ने इरसाल किया है। और हजरत मीर नोमान कौन है? ये हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीर बाई हैं। हजरत बाकी बिल्ला के मुरीद हैं और मकतूबात में सबसे ज्यादा मकतूब इन्हीं के नाम हैं। इन्हीं के नाम है सबसे ज्यादा मकतूबात, हजरत मीर नोमान। और हजरत मीर नोमान कौन हैं? आप फरमाते हैं कि एक रात में सोया, मेरे मुकद्दर जागे। हजरत मीर नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत इमाम रब्बानी के पीर भाई हैं, आप फरमाते मैं सोया मेरे नसीबे जागे, ख्वाब में मुझे जलवाए जहां आरा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपके साथ सैयदना अबू बकर मेरे पीर मुर्शिद वो भी हैं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। आप फरमाते हैं मैंने जब जियारत की, आगे बढ़कर अपने आका मौला के पांव पर बोसा दिया और हजरत मीर नोमान को कह दो, हर वो शख्स जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर सानी का मकबूल है, वो मेरा भी मकबूल है, खुदा का भी मकबूल है। वो मेरा भी मकबूल है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैगाम दे रहे हैं हजरत मीर नोमान को। नबी पाक खुद भी फरमा सकते थे, खुद भी फरमा सकते थे, लेकिन बात हजरत मीर नोमान के पीरों से कहलवाई जा रही है। अबू बकर आप इन्हें कह दीजिए
کہ جو شیخ احمد سرہندی کا مقبول ہے وہ میرا بھی مقبول ہے اور اللہ کا بھی مقبول ہے. وہ حضرت امیر نعمان ان کی طرف یہ مکتوب ہے، یہ بات چل رہی ہے. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکتوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ہوتا ہے، اور جو اس کے سرے پر آتا ہے اس صدی کے اندر آتا ہے وہ 100 سال کا مجدد ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھ پر کتنی عنایات فرمائی ہیں کہ مجھے 100 سال کا مجدد نہیں 1000 سال کا مجدد بنایا ہے. 1000 سال کا مجدد بنایا ہے. اس مکتوب کو کھولیں، آپ پڑھیں، اور جو اللہ رب العزت کی عنایات آپ پر ہوئی ہیں اس کا ذکر آپ نے کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر ان عنایات کا میں ذکر کروں تو لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا خیال کریں، لیکن یہ اللہ کے انعامات ہیں جو اس نے مجھ پر کیے ہیں. مجھے 1000 سال کا مجدد بنایا ہے. آپ فرماتے ہیں جس طرح 100 اور 1000 میں فرق ہے، جس طرح 100 اور 1000 میں فرق ہے، اسی طرح 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہے. اسی طرح 100 سال اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہے. اللہ رب العزت نے مجھے 1000 سال کا مجدد بنایا ہے. 100 اور 1000 میں جو فرق ہے وہی یہاں 100 اور 1000 کے مجدد میں فرق ہے. تو گویا ہر مجدد جو بھی آیا ہے پہلے مجدد سے لے کر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی مجددیت ختم ہو چکی ہے. اپنے اپنے وقت پر اس کی تجدید کا اختتام ہو چکا ہے. لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی تجدید کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے، جن کی تجدید کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے. اسی طرح جس طرح انبیاء آتے رہے، جس طرح انبیاء آتے رہے اور ہر نبی اپنے زمانے کے لیے آیا، اپنے وقت کے لیے آیا، اپنے شہر کے لیے آیا، اپنے علاقے کے لیے آیا، اور اس کے بعد اگلا نبی آیا، پھر اس سے اگلا آیا، پھر اس سے اگلا آیا، اور پھر ان کی نبوت، ان کی رسالت کے باب بند ہوتے رہے قیامت تک. اب جو نبوت اور رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے. باقی جتنے بھی مجددین آئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تجدید اختتام پذیر ہوتی رہی، ان کے باب بند ہوتے رہے. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے مجدد ہیں. ابھی ان کو 450 سال گزرے ہیں، ابھی 550 سال ان کی تجدید کا وقت ہے. اور پھر ہر مجدد جو آتا رہا ہے وہ کسی ایک شعبے کا مجدد ہوتا رہا ہے، کسی ایک شعبے کا مجدد ہوتا رہا ہے، کہ کسی ایک خاص علم کا مجدد ہوتا رہا ہے، ایک خاص مرحلے کا مجدد ہو رہا ہے. کوئی فقہ کا مجدد، کوئی حدیث کا مجدد، کوئی دوسرے علوم کا مجدد، کوئی کسی مرحلے کا مجدد، کوئی علم کلام کا مجدد. لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہیں جو کسی ایک شعبے کے مجدد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے اور آپ کے کامل نائب ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کائنات کے لیے ہے اور تمام شعبوں پر آپ محیط ہیں، اسی طرح حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی مجدد بھی تمام شعبوں کو محیط ہے. آپ علم کلام کے مجدد، علم تفسیر کے مجدد، علم حدیث کے مجدد، علم تصوف کے مجدد،